मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत की ज़िंदगी का हाल मैंने आपके सामने बयान करना है, न मेरे अल्फाज इस काबिल हैं, न मेरा अंदाज इस काबिल। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सामने वो दास्तान शुजात और वो दास्तान वफ़ा पेश कर सकूँ जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने अपनी ज़िंदगी के साथ और अपनी शहादत के साथ जो दास्तान रकम की है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा की विलादत खाना काबा में हुई। मौलूद काबा एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी आने वाली ज़िंदगियों तक मुसलमान तकलीद करते रहेंगे और जिनकी मिसालें देते रहेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वालदा जब तवाफ़ के दौरान दर्द-ए-ज़ा का शिकार हुई तो बैतुल्लाह में ले जाया गया और वहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत होती है। विलादत के बाद आप काफ़ी देर तक आँख नहीं खोलते और कुछ लोग तो इसमें कुछ दिन बताते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा को अपनी गोद में लेते हैं तो आंखें खोल देते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत करते हैं। सो आंखें खोल के जो सबसे पहला चेहरा देखते हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन उनकी पहली ग़िज़ा ठहरता है, पहली खुराक ठहरता है और इस तरह से उस एक खूबसूरत निस्बत का और रिश्ते का आगाज़ होता है जो हर गुजरते दिन के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक ताकत और एक ढारस का रिश्ता बनकर मौजूद रहा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा की उम्र उस वक्त 13 साल बताई जाती है। कमसिन थे, बच्चे थे अभी, लेकिन शुजात का, बहादुरी का और अपने इस चचाजाद भाई के साथ कुर्बत का और उनसियत का आलम ये था कि उन पे फिदा होने के लिए और उनकी बात पर ईमान लाने में एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने साया शफ़क़त में ले लिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत अली उल मुर्तज़ा के वालिद जनाब अबू तालिब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी में अपने शफ़क़त के साए में रखा था। जैसे उन्होंने तमाम कुरैश में उनकी मदद की थी, ऐसी मदद कि जिस मदद के साथ आपके जाने का, आपकी जुदाई का जो साल है वह आमुल हुज़्न ठहरा। हज़रत अबू तालिब की शख्सियत जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया फ़िगन रही, उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा को अपने साथ रखा। 13 साल की उम्र में जब नबूवत का ऐलान करते हैं तो सबसे पहले बच्चों में ईमान लाने वाले, मर्दों में ईमान लाने वाले हज़रत अली उल मुर्तज़ा की शख्सियत। जब वाक़या आता है मदीना से हिजरत करने का तो जो शख्सियत जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह अमीन मुकर्रर करते हैं और उनको ये हिदायत करते हैं कि उनके बिस्तर पर वो सो जाएं, तो वो शख्सियत भी हज़रत अली उल मुर्तज़ा की, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के दौरान ये जानते हुए भी कि कुरैश उन पे कातिलाना हमले का इरादा रखते हैं और इसमें जान का ख़तरा है, वो सब चादर ओढ़ कर लेट जाते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर में ओढ़ कर लेटा करते हैं। और इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली के ऊपर एतमाद जो है वो एक दफ़ा फिर सामने आता है। मैं चलूँगी शुजात की उन दास्तानों की तरफ जो हज़रत इस हैदर करार शेर खुदा ने रकम की। ग़ज़वा बदर जो कि बहुत नुमाया है, जहाँ 313 सहाबा हैं और उसके सामने मद्दे मुकाबिल 1000 का कुफार का लश्कर है, उस लश्कर की सरबराही जो है वो अबू जहल कर रहा है। मुकाबले का आगाज़ वलीद से होता है और शिबा से होता है, जहाँ हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो है वो एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं वलीद को। और उसके बाद शिबा जिसने कि उबैदा बिन हारिस को ज़ख्मी किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को भेजा था जंग के लिए, जिसमें एक हज़रत हमज़ा थे, एक हज़रत अबीदा बिन हारिस थे और एक हज़रत अली उल मुर्तज़ा थे। जब उन्होंने देखा कि अभी शिबा ने हज़रत अबीदा बिन हारिस को ज़ख्मी कर दिया है तो उन्होंने उसका भी काम तमाम कर दिया। रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन 70 जो कुफ़ार शहीद हुए उनमें से मुत्तफ़िका जो रिवायात है उसके मुताबिक 23 कुफ़ार को हलाक करने का जो अल्लाह ताला ने एजाज़ सुपुर्द किया वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के हाथों ये वासिल जहन्नुम हुए, जो कि कुल तादाद का निस्फ़ थे। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जंगजू था जिसका नाम नौफल बिन खलीद बताया जाता है और कुरैश का इस पर बड़ा इन्हिसार था। ग़ज़वा के आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नौफल कहाँ है, तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने उसे कत्ल कर दिया।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور اہل ایمان کا جو پرچم العقاب تھا وہ حضرت علی کے ہاتھوں میں تھا، جو مہاجرین کا پرچم تھا وہ حضرت علی کے ہاتھوں میں تھا۔ اور اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے کہ بدر کا واقعہ ہو، بدر کا جو میدان تھا وہاں پانی کی بہت قلت تھی، اور وہاں پہ ایک بہت گہرا کنواں تھا، ایک ایسا کنواں جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس میں پانی کہاں پر ہے۔ حضرت تمام لوگوں کو کہا گیا کہ پانی کون لا کے دے سکتا ہے، لیکن جب کسی طرف سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی تو جو آواز آئی اس معاملے میں بھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کی تھی، جنہوں نے کہا کہ وہ کنویں سے پانی لے کر آئیں گے۔ اور جب وہ اس کے لیے کنویں میں اترے تو انتہائی گہرا کنواں جس میں کہ اندھیرا ہے اور پانی کا بھی علم نہیں ہے کہ پانی کتنی گہرائی پر موجود ہے، تو فرشتوں کے پروں کی آواز اس قدر شدت سے آئی جو کہ وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کی حفاظت کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے آئے، اور بے خوفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ پانی لے کر حاضر ہوئے جس سے وضو کیا گیا۔ اور یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد نازل کی، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔ اسی طرح ایک اور غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ احد، جس سے ہم سب واقف ہیں، جہاں پر ایک ایسا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ سن 3 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ وہاں پر لڑ رہے تھے، جبکہ ایک ایسا درہ جہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر پھینکنے والوں کو، تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، لیکن مال غنیمت یہ سمجھ کر کہ مسلمان شاید جیت چکے ہیں اور مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ گئے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے وہاں سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کو سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، سب لوگ میدان سے بھاگ گئے سوائے چند اصحاب کے، اور ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ تھے جو وہاں پر موجود رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو کہا، اے علی، آج دن ہے حمایت کا اور نصرت کا، وہ حمایت اور نصرت جس کے لیے ہمیشہ سے حضرت علی المرتضیٰ بےتاب رہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے کتنے کفار موجود ہیں، یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ اس وقت تنہا ہیں اس مقابلے میں، اس بے جگری سے لڑے کہ وہاں پر ایک ڈھیر تھا کفار کا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ آپ کی اس بہادری کو اور اس شجاعت کو اللہ تعالیٰ نے بھی خراج تحسین پیش کیا، اور یہاں پر وہ آیت مبارکہ جو ہے، اور یہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلی جو انہوں نے کہا کہ اے علی، تم نے سنا کہ جنت میں موجود ایک فرشتہ جس کا نام رضوان ہے وہ تمہاری کیسے تعریف کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو جنگ میں مصروف تھا، تو کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا اور کوئی فاتح نہیں ہے، کوئی بہادر نہیں ہے، کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی سالار نہیں ہے، اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بہت ضربیں لگیں اکیلے جب وہ لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ، اور جب بھی میں گرنے لگتا تھا 16 شدید ضربیں آئی تھیں حضرت علی المرتضیٰ کو اس غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے دوران، جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں جب بھی میں گرنے لگتا تھا تو واہیہ قلبی کی شبہات رکھتے ہوا کوئی شخص جو ہے وہ مجھے سنبھال لیتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ جبرائیل امین تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور جبرائیل امین نے کہا کہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ واقعہ جب آگے اسی طرح سے اسلامی تاریخ بڑھتی ہے اور غزوہ بنی نذیر کا موقع آتا ہے جو کہ سن 4 ہجری میں ہوا، تو علم اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بنی نذیر کو ان کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور مختلف جو تفاسیر ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ غلطی سے مسلمانوں نے ان کے 2 اشخاص جو ہیں وہ قتل کر دیے تھے، اور جبکہ یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھا، تو مفاہمت کے لیے اور قصاص کے لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاہمت کا
ہاتھ بڑھایا اور گرمجوشی سے وہ چاہتے تھے کہ معاملہ حل ہو جائے، جس میں انہوں نے دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لانے کی۔ آپ تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ صاحب تھے جنہوں نے ایک سازش کی ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ پہ بٹھائیں گے جہاں اونچائی سے ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے تاکہ اس کی ذمہ داری بھی کسی پر نہ آئے، اور اس طرح سے نعوذ باللہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹا دے اور جو قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لے لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، اور جو آیت مبارکہ آئی وہ اس طرح سے تھی کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب یہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رسول پاک کو خبردار کیا گیا تو آپ نے صرف حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کان میں اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا، اور خود وہاں سے تشریف لے گئے یہ حکم دیتے ہوئے کہ تمام مسلمان اور تمام صحابہ کرام کو لے کر حضرت علی وہاں سے نکلیں۔ تمام صحابہ کرام کو لے کر سب سے آخر میں جس شخصیت نے وہاں سے ان کفار میں موجود رہے اور وہاں سے نکلے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت تھی۔ وحی الہی کے رازدار اگر ٹھہرے تو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک راز کا امین اور اس راز میں شریک بھی ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد یہ جو سازش ہے، اس سے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا مسلمانوں کا، جو میثاق مدینہ کے نام سے تھا، وہ ختم ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب 10 دنوں کے اندر آپ مدینہ اور اس کی نواحی بستیاں جو ہیں یہ خالی کر دو۔ 10 دن گزر گئے، انہوں نے اپنی تیاری کر لی اور وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور حی ابن اخطب مقابلے کے لیے یہ لوگ بالکل تیار تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ علم حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس نام کی دہشت سے ہی انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، سب کو قید کر لیا گیا، اور یہودیوں نے پھر حملہ کیا، خفیہ جسے سازش کہتے ہیں۔ 3 آدمی آئے اس نیت کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزن پہنچائیں، اور لیکن اس میں ناکام ہوئے۔ تینوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا اور سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشیوں کے سر کو بنو ختمہ کے دروازے پہ لٹکانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق پیش آتا ہے۔ تمام ارد گرد موجود جو قبائل ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد 25,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان جو کہ اس وقت اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہیں، مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک خندق کھودی جاتی ہے اور اس خندق کے محاصرے کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی دفاعی پوزیشنیں جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ نوفل جو کہ ایک بہت وہاں کا جنگجو ہے وہ خندق میں کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خندق میں گر جاتا ہے۔ تو مسلمان اور مجاہدین اس پہ پتھر پھینکتے ہیں تو وہ آواز لگاتا ہے کہ مجھے پتھروں سے نہیں مارو، اگر تم میں کوئی بہادر ہے تو یہاں خندق میں آ کے میرا مقابلہ کرے، اور حضرت علی المرتضیٰ اس خندق میں کھود جاتے ہیں اور وہاں پر اس نوفل کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتے ہیں۔ عمر بن عبد ود یہ ایک ایسا سالار تھا کافروں کا جو بیک وقت 1000 لوگوں کو قتل کرنے کی اور ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور بڑا نامور جنگجو مانا جاتا تھا۔ جب یہ خندق اس نے عبور کر لی اور لشکر اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہاں آ کر یہ لوگوں کو للکار رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے، کون ہے، کس میں ہمت ہے کہ میرے سامنے آ کر میرا سامنا کرے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اجازت چاہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ان کو جو ہے روکا، لیکن اس نے پھر جب للکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت علی المرتضیٰ کے سر پہ رکھی اور بہت ساری دعائیں دی، اور جو دعا دی وہ یہ تھی، اے اللہ یہ ابن ام ہے، اس کی حفاظت فرما، یہ میرا مددگار ہے، تو اس کا مددگار ہو جا۔ الہی بدر کے دن عبیدہ اور احد کے دن حمزہ دے چکا ہوں، اب اس کی حفاظت فرما، اس کے دائیں بائیں اور فوق تحت سے حفاظت فرما۔ جس
شجاعت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ خندق میں لڑے ہیں وہ مافوق الفطرت تھی. جو لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا جنگجو جو کہ بیک وقت 1000 لوگوں کے ساتھ لڑتا تھا اور انہیں قتل کر دیتا تھا وہ کیسے ختم ہوا, وہ کیسے واصل جہنم ہوا, ہم نے اس کو سمجھ ہی نہیں پائے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ حملہ ہوا اور اتنی تیزی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے واصل جہنم کیا. اس کا بیٹا حنبل شدید غصے میں آ گیا اور اس نے حملہ کیا. آپ نے اس کے حملے کو روکا اور ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس بہادری پہ آپ کو سبز رنگ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریشمی کپڑا جو ہے وہ توفتاً عنایت ہوا تھا, جس کی کہ مظہر الصفات میں اور نجم الدین کبریٰ نے اس کی تصدیق کی ہے. اور ایک آیت کا نزول بھی ہوا تھا اور وہ آیت مبارکہ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کی جلن کے ساتھ نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکے, اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا, اور اللہ بڑی قوت والا عزت والا ہے. اس فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا خندق کی جنگ کرنا میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے. اور فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ کی خندق کی ایک ضرب میری امت کی قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے. اور یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مبارکباد دی تھی, اور عمر عبد ود کو قتل کرنے کا اجر جو ہے وہ تمام انسان اور جنات کے اجر سے بڑا قرار دیا گیا. یہود و کفار کی سازشیں جو ہے وہ مسلسل کافی تھیں اور مسلسل سازشیں جاری تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے اور ابھی صرف غسل ہی فرمایا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں لیکن فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے, کفار کو ان کی اس بدعہدی کی سزا دینے کا وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لشکر کا سالار مقرر کیا اور ان کے ساتھ لشکر جو ہے وہ روانہ کیا جو کہ بنو قریظہ کی یہودیوں کی طرف روانہ ہو گیا. بعد میں آپ 3000 کا لشکر لے کر ان کی مدد کو پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر چکے تھے. جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی علی المرتضیٰ ہے جس نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا ہے تو وہ ڈر گئے. ان کے اندر دہشت, ہیبت, خوف کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حیدر کرار کا نام جہاں پہ آ جاتا تھا وہاں دشمنوں کے دلوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ یہ ایک شیر خدا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کی جرت کس میں ہے. اور 15-20 دن تک اپنے اندر اسی طرح کی باتیں کرنے کے باوجود بالآخر انہوں نے ثالثی کی درخواست کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی مرضی کا ثالث جو ہے وہ چن لو. انہوں نے سعد بن معاذ جو کہ انہی کے قبیلے کے تھے اور مشرف اسلام ہو چکے تھے اپنا ثالث مقرر کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیں, عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیں. اور پھر اس طرح سے بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ عمل میں آیا اور جو ان کا سردار تھا جس کو حی بن اخطب جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سازشوں میں پیش تھا اس کے سر کو قلم کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حصے اور نصیب میں لکھی. تقریباً 700 یا 750 میں سے 500 ایسے کفار تھے جن کو حضرت علی المرتضیٰ نے واصل جہنم کیا. سن 6 ہجری میں آ جاتے ہیں جہاں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مقرر کیا اور انہیں حملہ کیا, بنو سعد کو منتشر کر دیا اور وہ یہود جو کہ خیبر کے علاقے میں مقیم جو یہود تھے ان کی آنت کرتے تھے اس سپلائی لائن کو منقطع کر دیا گیا اور مال غنیمت بہت کثیر تعداد میں مسلمانوں کے حصے میں آیا. سن 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے, غزوہ خیبر, جہاں پر ایک طویل محاصرے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف صحابہ کرام اور بڑے بڑے اس میں جید صحابہ کرام موجود ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک رتبے اور فضیلت والے, ایک سے بڑھ کر ایک حب رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ دل میں رکھنے والے. لیکن خیبر ہے کہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا اور ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے. تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ حرص, یہ آرزو کہ کاش یہ رتبہ, یہ مقام ان کے حصے میں آئے. صبح اسی آرزو کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ دوڑاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو وہاں ناموجود پا کر ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو علم میں آتا ہے کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں. ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگاتے ہیں جس سے شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور وہ لعاب دہن
جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پہلی غذا، ان کی زندگی میں پہلی جو انہوں نے ذائقہ چکھا، اسی لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ انہیں آشوب چشم سے حفاظت دیتا ہے اور اپنا علم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد حیدر کرار میدان میں اترتے ہیں اور وہ مرہب جو کہ وہاں سورما تھا ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور وہ خیبر کا دروازہ جو کہ مسلسل کئی مہینوں کی لشکر کشی کے باوجود کسی کی طرح سے وہ اکھڑنے میں نہیں آ رہا تھا، حیدر کرار ایک بازو کی طاقت سے نہ صرف اسے اکھاڑتے ہیں بلکہ مختلف تفاسیر میں بھی بیان ہے کہ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اتنی دور تک پھینکتے ہیں کہ بعد میں جب اسے لوگ اٹھانے جاتے ہیں تو کئی ہزار لوگ مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتے، اور یہیں سے ید اللہ کا لقب جو ہے، اللہ کا ہاتھ کا لقب جو ہے، وہ اس شیر خدا کے حصے میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ تو علی کا تھا لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اس کے بعد جب ایک اور واقعہ بہت اہم پیش آتا ہے، سن 8 ہجری جب فتح مکہ کا موقع ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سعد بن عبادہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں، وہ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، مکہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو جاتا ہے، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی باری آتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ حضرت علی المرتضیٰ کو چڑھاتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ سب سے بڑے بت جو ہے اس کو گرا کر اس کعبے کو جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، جو اللہ کا حرم اللہ کا گھر ہے، اس کو شرک سے اور بتوں سے پاک فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا موقع آتا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو ثابت قدم رہے چند، ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ غیر معمولی شجاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اور ہر شکست کو فتح میں بدل دینے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وصف عطا کیا تھا جس کی بنا پہ شیر خدا کہلائے اور حیدر کرار کہلائے۔ سن 9 ہجری میں تبوک کی مہم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر اختیار کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مدینہ میں رک جائیں۔ اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے کا غم حضرت علی المرتضیٰ کو بے چین اور بے تاب کرتا ہے۔ والہانہ انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیوں اس سعادت سے محروم کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے کہا، اے علی، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ اور یہ رتبہ یقیناً ان کا تھا، کیونکہ ہر جگہ جہاں رسول خدا کو مدد کی، نصرت کی، حمایت کی، غمخواری کی ضرورت پڑی تو نگاہ انتخاب ہمیشہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر کچھ صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ کیا تو مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں مشرکین کو اوپر حرمت لگا دی گئی تھی کہ وہ اس سال کے بعد نہ تو طواف کر سکتے ہیں، نہ خانہ کعبہ کی اور حرم کی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ احکامات الہی لے کر روانہ کرنے کی جو سعادت تھی یہ بھی حصے میں آئی حضرت علی المرتضیٰ پر حضرت ابو بکر صدیق سے ملے اور انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان کی لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا اعلان کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر وہ کریں۔ سن 8 ہجری میں جبکہ یہ حج ادا کیا جا رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کی اس اعلان کرتے ہیں جس میں مشرکوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب کے بعد وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد رمضان 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کے تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور وہاں پر جو دعا فرمائی ہے وہ یہ کہ اے اللہ اس کی زبان کو راست گو بنا، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے، اور اپنا علم دے کر یمن روانہ کیا جہاں پر آپ حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت سے، ان کی اسلام کی تبلیغ سے اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے سے ایک اہم قبیلہ جو ہمدان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ حجۃ الوداع میں واپس تشریف لاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں اور جب حج سے واپسی کی طرف چلتے ہیں تو وہ سازشیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف کی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سازشوں سے مخاطب ہونے کے لیے غدیر خم کے مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ تمام اونٹوں کے اوپر جو کجاوے ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس کے ساتھ ایک اور ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔
یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس شیر خدا، اس حیدر کرار کو عطا کیا، جن کا آج یوم شہادت ہے۔